बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन स्पेशल और मैं हूँ बिलाल कुतुब। ख़वातीन व हज़रात, दुनिया में बहुत से मसाइल होते हैं, कुछ माशरती होते हैं, कुछ माशी होते हैं, लेकिन कुछ मसाइल जो होते हैं ना, मसाइल तो लफ्ज़ इस्तेमाल करना शायद यहाँ पे मुनासिब नहीं होगा, जो कि इंसान की कदरें यानी कि वैल्यूज़ को तख्लीक करते हैं। लेकिन ये वही मामलात और वही मसाइल होते हैं मेरे ख़्याल में जो सबसे ज़्यादा मिसपर्सीव, जिनके बारे में सबसे ज़्यादा गलत फहमी और अभाम माशरे में होते हैं। एक हदिया करता हूँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी शरीफ से आपको बात, और फिर अपने उलमाए कराम की तरफ जाता हूँ। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये मैं अदबन से अदबी जुमला कह रहा हूँ, और मैं ईमान रखता हूँ इस बात पे कि मेरे रसूल से ज़्यादा क़यामत तक कोई खूबसूरत शख्स इस कायनात में और नहीं आ सकता। मेरे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, साथ एक सहाबी हैं, एक औरत सामने से गुजरी और उसने मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के कहा कि मुझे अपने ताई ले लें। अब इससे मुराद मुझे नहीं पता क्या है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को देखा और उसे साथ वाले अपने साथी से कहा कि तू इससे निकाह कर ले। ये वो हदीस है जिसमें कि उससे छल्ला मांगा गया, उससे कपड़ा मांगा गया, फिर कुरान की आयत के एवज़ ये निकाह हुआ। ख़वातीन हज़रात, कोई वो बात जो कि नॉर्मल ना हो, मेरा यकीन है कि वो मजहबी नहीं हो सकती। अगर कोई चीज़ एब नॉर्मल है तो वो यकीनन मज़हब के उसका ताल्लुक इसलिए नहीं हो सकता कि नॉर्मेलिटी को बनाने वाला मेरा रब, मेरा अल्लाह, और उसकी प्रैक्टिस, उसकी अमली शक्ल जो है वो उसके नबी और पैगंबर, और फिर इन तमाम नॉर्मेलिटीज़ का जो शहनशाह, जो रहमतुल आलमीन, वो मेरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम अपने उलमाए कराम से जो मौजू पे बात करेंगे वो है निकाह। अब इसकी तफसीर क्या है, इसके मसाइल क्या हैं, कब वो कायम होता है, कब वो कायम नहीं हो सकता, बात करते हैं। सबसे पहले मेरे इंतहाई मोहतरम मेरे उस्ताद हैं, उम्र में छोटे हैं, बाकी हर लिहाज से बड़े हैं, इब्तिसाम इलाही ज़ीर। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से आप? और मेरे इंतहाई मोहतरम उस्ताद डॉक्टर मोहम्मद हुसैन अकबर साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, इंतहाई ममनून और इंतहाई मशकूर आपका जो हमारे पास आज पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए, और इस दुआ के साथ कि हमारे मेहमान जो हैं ये अक्सर हमें इंशाअल्लाह नज़र आएंगे। कारी ज़वार बहादुर साहब अस्सलाम वालेकुम और आपको खुशामदीद। और हज़रत आपको दरख्वास्त भी कि आप हमें नवाज़ा कीजिए, आप आया कीजिए, आपके इल्म से हमें फ़ैज़ हो। ये बात आपसे अगर इब्तदा करूँ हुज़ूर, निकाह का जो लफ्ज़ है ये किस चीज़ को ज़ाहिर करता है, ये क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशी है कि आप सुबह सुबह लोगों को दीनी नॉलेज इन उलमा के ज़रिए पहुंचा रहे हैं, और इस वक्त बहुत बड़ी ज़रूरत है। हम इससे बहुत दूर हो गए और हमने अपनी ख्वाहिशात को और अपनी मर्ज़ियों को दीन बना लिया है। जिसका जो चीज़ जी चाहता है वो कहता है कि बस यही दीन है। क्या बात है, अच्छी बात की, बिल्कुल। कुरान और हदीस में और सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम और आइम्मा की सीरत में हमारे लिए सारा कुछ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारी समझ से बाला हैं, उन्होंने हमें करके दिखा दी। बेशक, कोई इबहाम छोड़ा नहीं है, इसलिए हमें इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं। हमें दो टोक फरमा दिया गया कि आप या रसूलल्लाह आप इनसे कह दें कि कुल इन कुंतुम फत्तबिऊनी तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। वो आंखें बंद करके मेरे पीछे पीछे चले आओ, अल्लाह के महबूब बन जाओगे, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह भी माफ़ फरमा देगा। हम इधर उधर, हमने खुद ऐसी अपने लिए मुसीबतें खड़ी कर ली हैं कि अब हम उनसे निकलने का कोई रास्ता नहीं पा रहे, जिसकी वजह से हम बहुत सारे ऐसे मामलात में जिनमें हमारे लिए आसानियाँ रखी गई थी, हम उलझते चले जा रहे हैं, उलझते चले जा रहे हैं। निकाह भी एक ऐसा ही मुक़द्दस फरीज़ा था, हमें हुक्म दिया गया था। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक और बहुत खूबसूरत सुभान अल्लाह इरशाद फरमाया कि जो ये चाहता है मैं अल्लाह से पाक साफ़ होकर मिलूँ वो निकाह करे। तो निकाह पाकीज़गी सिखाने के लिए था। अब उसमें भी हमने बहुत सारे रास्ते तलाश कर लिए कि कोई ना कोई हम इधर से उधर से बच के जाएंगे। जब हम निकाह से हट के या इस तसव्वुर से हट के जाएंगे कि निकाह के लिए में इसके अलावा हमारा कोई और मकसद है, मकसद तो ये था कि हम अपने आप को बचाएं, गंदगी से बचें, हमारी नज़र में भी हमारे अंदर भी हया और पाकीज़गी पैदा हो जाए, और जब हम अपने खुदा और मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाएं रोज़े माशर, तो हम पाक साफ बंदों में शामिल हो जाएं। हमने उस रास्ते को
چھوڑ کے ادھر ادھر کے رستے اختیار کر حضرت لیے۔ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی، اور میں نے ڈاکٹر صاحب یہ بات جو ہے نا یہ پہلی دفعہ سنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے، کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا کہ جو پاک صاف ہو کے مجھ سے ملنا چاہتا ہے وہ نکاح اختیار کرے، بس ختم ہو جاتی ہے بات یہاں پہ، اور کوئی وہاں رہتا نہیں۔ حضرت یہ جو بندش ہم لگاتے ہیں اکثر طور پہ، اگر باہر سفر کرنے کا آپ کو اتنا اتفاق ہوا ہے تو فارم کے اوپر ایک لفظ لکھا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں سوشل پارٹنر، ایک معاشرے کا معاشرتی میرا یہ تعلق رکھنے والا انسان ہے۔ ہم وہاں سے بیوی کا لفظ ہم نے اڑا دیا، خاوند کا لفظ اڑا دیا۔ یہ نکاح جو ہے، یہ جو بندش ہے، اس کے کوئی معاشرتی پہلو بھی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل بات ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ اسلام نے جو قواعد و ضوابط اور ایک معاشرتی زندگی کو شروع کرنے اور اس کے آگے بڑھانے کے لیے مختلف احکام دیے، ان میں سے ایک مسلمان مرد اور مسلمان عورت کا آپس میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا، باقاعدہ اس کی قیود و شرائط اور اس کے مطابق میاں بیوی کی حیثیت اختیار کرنا۔ یہ جو پارٹنر کا لفظ آ رہا ہے، وجہ یہ ہے کہ یورپ، امریکہ اور ان ممالک میں پوزیشن یہ ہو چکی ہے کہ کچھ ایسے من پسند قوانین کو منظور کیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ اگر شوہر جو ہے وہ بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس کی آدھی پراپرٹی، آدھی سیلری جو ہے وہ بیوی لے جائے گی۔ اب اس قسم کی خرافات آئیں تو لوگوں نے یہ سوچا کہ جب اصل مقصد جنسی خواہش کو پورا کرنا اور بچے پیدا کرنا ہے تو کیوں نہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے راستے کو اپنایا جائے، اور لہٰذا شادی سے انحراف کرتے ہوئے اس راستے پہ چل پڑے۔ اب یہاں حکومتیں مجبور ہوئیں کہ یہاں پر انہوں نے پارٹنر کا لفظ دینا شروع کر دیا، اب وہ بیوی والا شوہر والا خانہ جو ہے اس کو ختم کر کے یہ لے آئے۔ لیکن اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اسلام نے جو نکاح کو ایک سوسائٹی تشکیل دینے کے لیے، معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے ایک قانون اور ضابطہ دیا ہے، اس میں اس کی ساری شرائط بیان کر دی گئی ہیں، طلاق کی صورت میں اس کی شرائط بھی بیان کر دی گئی ہیں۔ لہٰذا اگر ان حدود کے اندر رہ کر ایک مسلمان مرد اور ایک عورت جو ہے وہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں ازدواجی زندگی، تو ان حدود قیود کے اندر رہنا ہوگا۔ ٹھیک۔ حضرت ایک یہ سوال جو ہے نا یہ آپ ہی سے پوچھا جا سکتا ہے، اور اس پہ آپ انتہائی مختصر ادباً جواب دیجئے۔ مقصد نکاح برائی سے بچنے کے سوا کچھ اور بھی ہے؟ ہاں، ایک مقصد اور ہے۔ ایک مقصد تو برائی سے بچنا ہے، دوسرا بات ہے کہ افزائش نسل بھی ہے، امت کی تعداد میں اضافہ کرنا بھی ہے، اور ایک ظاہری بات جب تک آپ کی نسل کی افزائش نہیں ہوگی اور انسانی نسل کا تسلسل برقرار نہیں رہے گا، سماجی کارکنان آپ کو فراہم نہیں ہو سکیں گے۔ ظاہری بات ہے کہ معاشرے کو چلنے کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت بھی ہے، انجینئر کی ضرورت بھی ہے، دیگر شعبہ حیدری کے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ضرورت بھی ہے، اور تبھی میسر آ سکتے ہیں کہ جب نسل انسانی جو ہے اس کا ارتقاء ہوتا ہے برقرار رہے ہو۔ بڑی اچھی بات کر دی۔ میں حضرت آپ کی طرف ہوتا ہوں، میرے ایک دوست ہیں، ان کی شادی ہوئی ڈاکٹر صاحب، تو دونوں کی میاں بیوی کی دوسری شادی تھی، تو میں نے ان کو بڑا اس بات پہ زور دیا کہ تم لوگ اپنی اولاد آگے بھی بڑھاؤ۔ وہ اس بات پہ نہیں راضی تھے، وہ کہہ رہے تھے ہمارے بچے ہیں تو یہ وہ۔ میں ایک بات پہ اپنی آرگومنٹ کو نا سرنڈر کر گیا۔ میرے اس بھائی نے مجھے کہا کہ دیکھیے اس نکاح کا چاہے اور کوئی آپ کو فائدہ نظر نہ آ رہا ہو، لیکن مجھے یہ فائدہ نظر آ رہا ہے کہ میں گناہ سے بچ گیا۔ رات کو 3 بجے کا وقت تھا، میں نے اپنے پورے آرگومنٹ کو سرنڈر کر دیا۔ میں نے کہا مجھے تیری بات جو ہے نا یہ سب سے زیادہ قبول ہے، اس بات سے کہ ظاہر ہے تو قبول۔ حضرت نکاح کے اندر جو ایک جیسے حضرت ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بہت سی شرائط ہیں اس کی، ایک تو یہ فرمائی کہ کیا شرائط ہیں جو اہم ہیں، اور پھر اس میں جو ایک مہر کا حصہ ہے یہ کیا ہے، کیوں ہے، اور کیا بغیر مہر نکاح ممکن ہے؟ نکاح کے لیے مہر مقرر فرما دیا گیا، قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا کہ ان کو مہر دو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر دے کے ہمارے سامنے مثال قائم فرما دی کہ آپ نے مہر دیا۔ یہ عوض ہے کسی چیز کا یا کیا ہے؟ یہ بس آپس میں ایک آپ سمجھ لیں کہ اس کی مدد بھی ہے۔ خاتون جو ہے، لیکن وہ ذمہ ہی میری ہے تو میں اس کی مدد کیوں کر رہا ہوں؟ نہیں، مدد اس لیے آج سے ہے کہ آپ نے ایک اس سے معاہدہ کیا ہے، آپ اور وہ دونوں ایک ہو گئے ہیں، شریعت نے حکم دے دیا کہ بھائی اس کا احترام کر لیں آپ، کہ اس کے احترام میں یا اس کو بیوی کو آپ کام رتبے کو اس کو اہمیت کو بھی واضح کیا گیا ہے۔ گھر لائے ہیں، اس کو آپ کچھ دے کے لائیں تاکہ آپ کو بھی احساس ہو کہ بھئی ہم کوئی لے کے جیل لے کے لا رہے بلکہ عزت کے ساتھ لے کے آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حد مہر ہے وہ بھی اس کی حیثیت کے مطابق طے ہوگی؟ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں صورتحال یہ ہے کہ نکاح کے لیے کم از کم 4 چیزیں تو واجبات میں ہیں، ایک شرط پہ تھوڑا سا اختلاف ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لڑکی سے اجازت لی جائے، پہلی شرط یہ ہے۔ لڑکے سے اجازت لی جائے، ایجاب لڑکی کی طرف سے ہوگا، قبول لڑکے کی طرف سے ہوگا، یعنی کہ آفر اور ایکسیپٹنس۔ جی،
तीसरी चीज़ हक महर का तयन है। जहाँ तक ताल्लुक ये कौन करेगा, लड़का लड़की? दोनों फ़रीक़ैन दोनों करेंगे। फ़रीक़ैन। सबसे पहली बात तो ये है कि उस हक महर का तयन, हमारे यहाँ बहुत सी इस्तिलाहात चलती हैं जी, हक महर शरई लिख दिया जाए। ये कुछ चीज़ है? शरीयत ने ओपन कर दिया है कि फ़रीक़ैन ज़ीरो से लेकर खरबों तक अगर किसी बात पर राज़ी हो जाती है तो हक महर है। ये जो हम लफ्ज़ कहते हैं 32 रुपए 8 आने, ये क्या चीज़ ये है? चीज़ वही आ जाती है। अब इसमें वही जिस तरह कारी साहब ने इशारा फरमाया है कि बस औक़त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक महर को उन अदद को लिया जाता है कि वो अदद कितना था, लेकिन उस वक्त दिरहम थे, दिनार क्या थे। हम इस बात को मिसयूज कर रहे हैं जिसे हम कह रहे हैं शरई महर? नहीं, शरई तौर पर इसमें कोई पाबंदी नहीं है, फ़रीक़ैन उसको मुअय्यन करेंगे। लेकिन ये ज़रूर कहा गया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लड़की इंतहाई खुश नसीब लड़की होगी जो कम से कम हक महर रखे, और उससे खुश नसीब तर वो है जो हक महर माफ़ कर दे, ताकि ये हक महर जो है ये रुकावट न बने इस इज़्दिवाज को आगे। क्या खूबसूरत बात। और ये चीज़, और फिर पांचवी चीज़ जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, एक तो ये लड़की की इजाज़त, लड़के की इजाज़त, हक महर और इजाब कबूल का बाकायदा अमल इजरा। वही सवाल का जवाब आ गया कि हम दिल में ये रखे हुए नहीं, दिल में काफ़ी नहीं है, ज़बान से और पब्लिक के सामने गवाहों का होना भी मोतबर और उनका होना भी ज़रूरी है, ताकि ये कल तुहमत आप पे ना लग सके। ये चीज़ें बुनियादी हैं इसकी। बाकी इसके साथ मुस्तहब्बात, सुन्नतें, वलीमा है, फलां है, ये चीज़ें तड़के हैं, लेकिन असल चीज़ ये है, इन चीज़ों का पूरा करना ये लाजिम है, वाजिब है, तब जाकर एक मर्द और औरत जो रिश्ता इज़्वाज में मुंसलिक होंगे। यूसुफ हमारे साथ हैं। यूसुफ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब अली, खैरियत से हैं आप और कहाँ से, किस शहर से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिलाल साहब गुजरांवाला से मैं बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि आजकल हम सोसाइटी में देखते हैं कि साइंटिफिकली भी देखा जाए तो पाकिस्तान में जो औरतें हैं उनकी तादाद मर्दों से ज्यादा है, ठीक है। तो अब इशू ये है कि मैंने दूसरी शादी की है, तो मुझे पता है कि मैंने कितना प्रेशर बर्दाश्त किया है, कितनी मुश्किल से अपनी बीवी से, अपनी पहली बीवी के बच्चों की तरफ से लान तान, बच्चे मुझे बुलाते नहीं हैं। हालांकि हमारे मुआशरे में ये रवैया है क्यों और इसकी वजह क्यों है? क्योंकि अगर हम दूसरी शादी करते हैं तो बहुत सी ऐसी लड़कियां जिनकी शादी हो नहीं रही, बहुत सी ऐसी लड़कियां जिनके रिश्ते के मसाइल हैं, तो अगर ऐसे हालात में भी अगर हम दूसरी शादी करने वाले को जो उसका शरई हक है उसके साथ ये हालात करेंगे, उसके बच्चे उसको नहीं बुलाएंगे, तो उस बंदे के बारे में क्या कहेंगे आप? उन लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे कि हमें ऐसे शख्स को इनकरेज करना चाहिए या एक बुराई है, ये बुरा काम है दूसरी शादी करना? यूसुफ, पहली बात तो ये कि उलमा के पास जाने से पहले मैं अपने दिल की भड़ास निकाल दूं। मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, मैं तो हर उस शख्स को जूते मारूंगा जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म को किसी NGO के हुक्म के ताबे कर देता है। मेरे ख्याल में इससे बड़ा कुफर जो है वो मुमकिन नहीं है। माशरा इतना तजलील यानी कि इतना गिर चुका है कि इस माशरे में हमने जना को आसान और नका को मुश्किल बना दिया है। भाई 7.5 बिलियन की आबादी है, और अगर 0.5 भी औरतें ज़्यादा हों, जो कि 1.6 ज़्यादा हैं, तो तकरीबन 20 मिलियन औरतें पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो शादी नहीं कर सकेंगी 2050 तक। फिर क्या बनेगा? वो औरतें कहाँ जाएंगी? ये बात जो है ये आपकी बिल्कुल बचाए। हजरत आपकी तरफ तवज्जो दिलवा रहा हूँ, ये जो मसाइल हैं इस माशरे के कि जो अल्लाह का हुक्म, हो सकता है मेरी बीवी कोई बात कबूल ना हो, हालांकि हुक्म है, इजाजत खुदा है, हुक्म खुदा तो नहीं, इजाजत खुदा है। अब वहां पे आर्गुमेंट आता है, एक तो माशरा कबूल नहीं कर रहा, और दूसरा सबसे बड़ा जो सवाल आजकल डिबेट हो रहा है वो है इंसाफ का। इन दोनों पे जरा एक एक जुमला फरमाइए। एक बात आपने जो शुरू की थी उसके साथ रोज चूंकि वास्ता पड़ता है, पूरे शादी के रस्म रिवाज में अगर मौलाना साहब को कोई बात पूछी जाती है कि शरी क्या है, तो सिर्फ हक महर पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा जाता। 5 दिन शादी की तकरीबात, मेहंदी, तेल, फलां ये सब कुछ पीसी में हो रहा है, और एक एक तकरीब पे लाखों रुपया खर्च हो रहा है। सर, मैं एक ऐसी शादी में नहीं गया जिस शादी में कार्ड के साथ एक सोने का सेट आया था। काश वो पहले भी किसी दिन आलिम दीन से पूछ लें आगे कि ये सारा कुछ जो हम कर रहे हैं जायज़ है। अच्छा, नहीं पूछेंगे, महर के वक्त आ जाएंगे। अब जब आप एक तकरीब में 20 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं, लड़के वालों से कह रहा हूँ, तो कितना अच्छा होता है अगर वो 20 रुपया जिस बच्ची को ब्याह के ला रहे हैं उसके महर में लिख देते हैं उसको। कल अगर खामंद को कोई हादसा हो जाता तो उस बच्ची के काम आता। अगर ये अपनी बच्ची और बच्चों से मुखलिस थे तो इतना पैसा बर्बाद करने की बजाय। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ बिलाल साहब कि इन्होंने अपनी शादी के आगाज में ही खुदा रसूल को नाराज कर लिया। वो सारी हिंदू रस्में ले आए, अब फिर अब बेबरकती होगी नहीं है, अब शादी होगी तो नाराजगियां शुरू हो जाएंगी, लड़ाई शुरू हो जाएगी। अगर अल्लाह ने औलाद दे दी
تو اولاد نافرمان ہو جائے گی، پھر روئیں گے پچھتائیں گے. یہ پہلے دن سے خدا رسول کو راضی کرنے والا کام کرتے تو سارے کام قاری صاحب میں ایک چھوٹے برکت سے ہی وقفے پہ جانا ہے، لیکن میرا سوال اپنی جگہ قائم ہے کہ کیا دوسری شادی جو کہ اجازت خداوند کی تسلسل میں کر رہا ہوں، اس پہ معاشرہ اتنا زیادہ ری ایکٹیو کیوں ہے؟ چھوٹا سا وقفہ لے لوں پھر آپ کا جواب لیتا ہوں. خواتین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں اور پھر اپنی اس بات پہ قائم ہوں کہ نارمل اور ایب نارمل کا تعین صرف خدا اور اللہ کا رسول کر سکتا ہے. معاشرہ کرے گا تو پھر آپ سوشل پارٹنرشپ میں جائیں گے اور کوئی راستہ نہیں ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین وقفے جانے سے پہلے ہمارے بھائی ہم سے سوال کر رہے تھے کہ دوسری شادی کر لی تو بچے جو ہیں وہ بھی ہم اس سے بات نہیں کرتے. ادباً یہ ہدیتاً یہ واقعہ پیش کر رہا ہوں کہ میں ایک جگہ پہ تھا اور وہاں پہ میرے دوست جو ہیں ان کی بیوی، جو میں فلیٹ میں تھا تو بیوی جو تھے وہ بیسمنٹ میں رہتی تھی، میں اوپر رہتا تھا. تو ایک دن مجھے بہت زیادہ اسمیل آئی، خوشبو آئی ایئر فریشنر کی، جبکہ ایران کے اندر اتنی زیادہ مشہد میں تھے، اتنی زیادہ ٹھنڈ تھی کہ کمرے میں کوئی کھانا بھی پکا رہا ہوتا تھا اسمیل اوپر تک جاتی تھی. جب وہ اسمیل آئی تو میں نے لیلا اس کا نام تھا، میں نے کہا لیلا کیوں اسپرے کر رہی ہو؟ تو کہتی ہے تمہیں پتہ نہیں آج حسن کی شادی ہے. تو میں نے کہا واٹ دین وائی آر یو ہیپی، تمہیں کس چیز کی خوشی ہے؟ کہتی ہے اب میں سینئر ہو جاؤں گی. وہ سپرے کر رہی تھی. میں جب پاکستان آ کر دیکھتا ہوں اور اپنے گھر اور اپنے گرد و نواح میں دیکھتا ہوں تو یہ انتہائی ایب نارمل رویہ لگتا ہے، جبکہ جب میں مڈل ایسٹ جاتا ہوں 1.5 گھنٹے کی فلائٹ پہ یہ انتہائی نارمل لگتا ہے. اگر 10 سال کے بعد سعودی آدمی جو ہے وہ دوسری شادی نہیں کرے گا، پہلی بیوی اس کو باقاعدہ تانا دے گی کہ تیرے پاس مال نہیں ہے یا کیا مسئلہ ہے تیرے ساتھ. حضرت کیوں ایسا؟ ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں، کہ ہم اپنے اس معاشرے میں خدا کی حدوں کو بھی اب انسلٹ کرنے کے لیے آ گئے اور ہمارے جو این جی اوز اور سوشل معاملات ہیں یہ زیادہ وزن رکھنے لگ گئے. کہاں کمی رہ گئی؟ بات معاشرے کی تشکیل میں علماء دانشوروں کا کردار ایک انتہائی اہمیت رکھتا ہے. معاشرے میں جہاں ہم نے دوسری چیزوں کو لوگوں تک پہنچایا اور بڑے واضح طور پر لوگ اس کو تسلیم کر رہے ہیں، اور اگر ان کے مزاج سے پوچھا جائے تو شاید مزاج ان کا تسلیم کرنے کو تیار نہ ہو، لیکن ان کو حکم خدا حکم رسول سمجھ کے آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں اور مانتے ہیں. یہی صورتحال ہے شادی کے حوالے سے. اگرچہ یہ ایک جائز عمل ہے، واجب فرض اس وقت ہے کہ جب انسان گناہ کبیرہ میں مرتکب ہو رہا ہو، سنت کے حوالے سے ہے، اور پھر اس کی خیرات و برکات ہیں. اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا، وَأَنْ كُلَّ يَوْمٍ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ يَكُونُ فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. تو مال و دولت کے لیے ہم ڈرتے ہیں تو خدا نے یہاں غنی ہونے کی بشارت بھی دے دی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث بھی موجود ہے، رسول کا فرمان بھی موجود ہے کہ جو انصاف والا معاملہ ہے کہ انصاف کر سکو. اب اس میں بات وہی ہے کہ انصاف کے حوالے سے عدل کا جو حکم دیا گیا ہے اس میں یہ ساری چیزیں رکھی گئی ہیں کہ اس کی معیشت کے حوالے سے، اس کی جنسی خواہشات کے حوالے سے، اس کو ٹائم دینے کے حوالے سے، اس کے ساتھ بات چیت کرنے کے حوالے سے آپ نے انصاف سے کام لینا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک طرف جھکاؤ زیادہ اور دوسری طرف نہ ہو. ہاں اگر وہ عورت آپ کو اجازت دے دیتی ہے کہ ٹھیک ہے میرے حصے کی رات وہاں گزار لو، تو ایک دوسرا شرعی پہلو آ جائے گا. تو یہ اس لیے کہا گیا تاکہ کوئی اپنی یک تلفی محسوس نہ کرے، اور سوسائٹی میں چیز ممکن تھی تو خداوند متعال نے اس کو جائز قرار دیا. اگر ناممکن ہوتا تو خدا کبھی بھی ایسا حکم نہیں دیتا. تو انسان کی طاقت سے بیوی کا وہ سارا شوہر کی ذمہ داری ہے، وہ بیوی اس کی ذمہ داری ہے. اس کے باوجود ایک خانہ ہے جس میں کہ جیب خرچ لکھا جاتا ہے. اگر میری ذمہ داری ہے میری بیوی، تو جیب خرچ جو ہے اس کو میں کس خانے میں رکھوں گا جبکہ وہ ہے ہی میرا ذمہ؟ دیکھیں جی، نکاح کے اندر بعض کئی ایسی شرائط انہوں نے نکاح نامے میں ایڈ کی ہیں جن کا تعلق آپ کے ملکی قوانین سے، شرعی قوانین سے. ان لوگوں نے سے مراد حکومت نے ایسی چیزیں شامل کر دی ہیں. مثال دیں، 2 اہم باتیں نکاح کے حوالے سے میں ضرور ایڈ کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ دوسری شادی کے لیے بیوی کی اجازت لینا، اور دوسری بات ہے کہ ایک ایسی لڑکی سے نکاح کرنا جو بالغ تو ہے لیکن عمر میں 18 سال سے کم ہے. میں یہ بات ہوں، یہ شرط بھی غلط ہے. آپ جو ہے اگر کنسنٹ کا چارٹ اٹھائیں کمپیوٹر سے اگر آپ دیکھیں تو آج بھی ویٹیکن اور اسپین میں 13 سال کی لڑکی کے لیے جو ہے نا جو کنسنٹ کی ہے جو وہ کر رہا ہے. اس کا مطلب ہم بعض ایسی روایات اپنے معاشرے میں خود انڈکٹ کر رہے ہیں جن کے نتیجے میں ہم بے راہ روی کو جو ہے نا آسان بنا رہے ہیں اور جو سیدھا راستہ اس کو مشکل بنا رہے ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے، پولیس کم عمر شادیوں کے اوپر چھاپے مارنے کے لیے تیار ہے کہ کبھی پولیس بازار گناہ میں بھی چھاپا مارا ہے. ہمارے حکمرانوں کو وہ شادیاں نظر آ رہی ہیں جو چھوٹی عمر میں ہو رہی ہیں، لیکن وہ پروسٹیٹیوشن نظر نہیں آ رہی، اور بادشاہی مسئلے کے مداروں کے نیچے ہو رہی ہے.
تو یہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بادشاہ مسجد کو بخشنے، اب تو یہ ڈیفنس کی میں کیا بادشاہ مسجد کے نعروں کے لیے پورے ایک بازار بنایا. دیکھیں زیادتی کی بات ہے مسجد کے متصل کہاں پہ نہیں ہو رہا یہ ساری رات جو سر ضرور یہ فرمائیے آپ سے بات، اور یہ میں ابتسام سے نا دانستن بات نہیں شروع کر رہا. حضرت یہ فرمائیے کہ جو کورٹ میرجز ہو رہی ہیں سارے ملک کے اندر، اور اس پہ حکومت جو ہے وہ سرپرست بھی ہے، حکومت کی سرپرستی میں ہی ہو رہا ہے قانون کے تحت جو ہو رہا ہے، آپ اس کو جائز سمجھتے ہیں کہ ایک عورت اور ایک آدمی جو ہے وہ بغیر اپنے خاندانوں کو بیچ میں ڈالے ایک وکیل نے بغیر کسی ولی کے پیسے دے کر اور جا کے نکاح کر لیں، جائز ہے؟ اگر عاقلہ بالغہ لڑکی اور لڑکا کسی جگہ جا کے بھی دو گواہوں کی موجودگی میں نکاح کر لیں چاہے وہ نکاح وکیل تو ہوں، جائز ہو جائے گا، نکاح جائز ہو وکیل ہوں یا کوئی ہوں، نکاح تو ہو جائے گا. لیکن جو مسائل پیدا ہوں گے ان کے لیے وہ الگ ہے بات. وہ اس وقت پورا ملک ان کو بھگت رہا ہے. ٹھیک ہے، انہیں چاہیے تو یہی، بلکہ والدین کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑا دل کھلا کرے. اب وہ سختی شدت چھوڑ دیں، تھوڑا سا اولاد کی مرضی بھی پوچھ لیا کریں. اولاد کی مرضی جہاں نکاح کرنے سر کی جس نے عوام اور نکاح لوگوں کی بھی مرضی پوچھ لینی چاہیے تاکہ تھر والے واقعات جو ہیں وہ پیدا نہ ہوں. حضرت آپ فرمائیے کہ اگر ایک ولی موجود نہیں ہے، ایک عورت جو ہے وہ بھی بالکل بغیر کسی خاندان کے ہے، ایک آدمی بھی بالکل ہے، کیا وہ نکاح کریں گے بغیر ولی کے تو جائز ہوگا؟ دیکھیں یہاں صورتحال یہ ہے کہ بغیر ولی کے نکاح بالکل جائز ہے، بالغ کے لیے، بالغ عقل کے لیے. لیکن یہاں جو ہمارے سامنے سیرت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں نہ کوئی عقل مند ہے، نہ کوئی دور اندیش ہے، نہ کوئی معاملہ فہم ہے. لیکن جب حضرت ام المومنین جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ سے شادی کرنا چاہیے تو اپنے چچاؤں کو درمیان میں ڈالا. حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بڑھ کر کائنات میں رسول اللہ کے بعد کوئی بھی ان سے عرفہ والا نہیں، علم کے اعتبار سے ہر والے سے. لیکن اپنی دوسری شادی جب کرنا چاہی تو اپنے بڑے بھائی جناب عقیل کو درمیان میں ڈالا. تو یہ عمل ہمیں بتلاتا ہے کہ اس نازک موقع پر بزرگوں کو درمیان میں ضرور ڈالیں تاکہ آپ کے انتخاب میں اور فیصلے میں کوئی سکم باقی نہ رہے. یہ اخلاقی پہلو. لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ لڑکی اور لڑکا دونوں بالغ عاقل ہیں اور وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا چاہتے ہیں تو باقی شرائط کے ساتھ وہ نکاح کر لیں تو شرعی طور پر قانونی طور پر وہ نکاح ہے. اس میں ایک بہت بڑی جو غلط فہمی اور مس یوز آف کانٹینٹ جو آ سکتا ہے، حضرت آپ کے پاس میں ابھی بعد میں آؤں گا، وہ یہ کہ ایک لڑکا اور لڑکی جو ہے وہ یونیورسٹی میں کنٹین پہ بیٹھے ہیں، اپنے دو دوستوں کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ دل سے ایک دوسرے کو میاں بیوی مانتے ہیں، اور وہ نکاح میں چلے جائیں اور وہ ایک رشتے میں پڑ جائیں، تو پھر یہ ایک راستہ نہیں کھول دیتے ہم نوجوان لوگوں کو؟ میں وہی عرض کروں. اب اس سلسلے میں وہی صورتحال کی سوسائٹی کا رخ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا، معاشرتی مسائل کو بھی دیکھنا ہوگا. یہ تو دھوکہ ہے. یہ جو بات آ رہی ہے کہ ہم کینٹین میں بیٹھے اور کہیں کہ میں اور آپ بھی میاں بیوی بن گئے ہیں، یہ چیز نہیں ہے. بات وہی وہ شرائط کو جو اعلان کا حکم دیا گیا ہے کہ جب نکاح کیا ہے تو اعلان کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ فلاں مرد اور فلاں عورت مومن مسلمان جو رشتہ ازدواج منسلک ہو رہے ہیں، گواہ موجود ہوں، فلاں چیزیں موجود ہیں. اس لیے کہیں گی تاکہ ایسی تہمت کے مقام سے بچا جا سکے، مس یوز نہ کیا جائے. تو یہاں تو مس یوز کا خطرہ ہے. لیکن اس لیے پھر بھی حکومت کو بھی یہ چاہیے کہ اور عدالتوں کو بھی چاہیے، قانونی اجازت اپنی جگہ پر ہے لیکن سوسائٹی اور معاشرے کو ضرور دیکھے کہ معاشرہ ہمارا کہاں جا رہا ہے. لڑکیاں ماں باپ کے ساتھ بغاوت کر کے چلی جاتی ہیں اور بعد میں وہ خون کے آنسور ہوتی ہیں اور پھر عزت کے نام پہ قتل ہو رہے ہوتے ہیں. عدالتوں کو دیکھنا چاہیے. اس بات میں پہلے تو دو ٹوکیے بتا دیجئے کہ آپ کے خیال میں اور اس مسلک میں کیا ولی کے بغیر نکاح ہے؟ میرے نزدیک تو یہ غیر شرعی ہے جی. اگر ولی نہیں ہوگا لڑکی کا، ہاں بغیر شرعی اگر لڑکی کا ولی، لڑکے کا نہ ہو تو کوئی بات نہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں. ولی سے مراد ہے اس کا سرپرست، اس کا چاہے باپ، اس کا بھائی، اس کا بھائی ہو چاہے اس کا چچا ہو. اگر ایک لڑکی کے رشتے موجود ہی نہیں ہیں تو پھر ظاہری بات ہے. تو حدیث میں بات واضح طور پہ دو حدیث میں اس میں پیش کروں گا. نبی اللہ نے فرمایا لا نکاح الا بولی و شاہد عدل، وہ نکاح نہیں جس میں ایک ولی اور دو عادل گواہ نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس آپ نے فرمایا جس عورت کا ولی نہیں ہے تو سلطان یا ریاست اس کی ولی ہے. کیا ماں اس کی ولی نہیں ہو سکتی؟ نہیں، ماں اس کی ولی ہے، ریاست اس میں، یعنی کوئی نہ کوئی میل ممبر کو ڈالنا پڑے گا. ماں ولی نہیں ہو سکتی؟ نہیں ہوگی ماں ولی اس کی. ماں کو ولایت دی جیسے ولایت ہمیشہ میل ممبر کے پاس ہوگی. باپ چاہے زندہ نہ بھی ہو، باپ چاہے زندہ نہ ہو، باپ کو ہے، دادا کو ہے، ہاں ماموں کو ہے. اگر اس کے ددیال زندہ نہیں ہے تو اس کو ننیال کے اندر ماموں وغیرہ کو لینا پڑے گا. دوسری بات اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو کورٹ میں میرج جا رہی ہے اس میں ولی جو ہے وہ ریاست بنتی ہے. ہاں اس میں تو ریاست ولی بنے گی. اگر ایسی صورت مثال ہے کہ ایسی عورت ہے جو پیچھے سے مسلمان ہو کے آتی ہے اور آگے اس کا کوئی ولی وارث ہی نہیں ہے، یا کوئی ایسی صورت جس کے اندر ایک لڑکی ہے جس کو آپ جو ہے بازیاب کرواتے ہیں، کسی کیس سے مثال دے رہا ہوں، یا ایک ایسی لڑکی ہے جو بطور گناہ تائب ہو کے ایک اسلامی معاشرے کا حصہ بننا چاہتی ہے. ظاہری بات ہے سورج جو اس کے اولیاء موجود نہیں ہے تو کسی وکیل کو مقرر کرے جو اس کے قریب قرب و جوار موجود ہو، یا ریاست کو مقرر کرے. میں یہ بات سمجھتا ہوں ولی کے بغیر نکاح سب سے بڑی قباحت کی باتیں دو ہیں. ایک تو بات آپ نے خود کہی ہے، غیرت کے نام پہ قتل معاشرے میں بڑھتا ہے. دوسری بات یہ اسلام کا جو اصول حجاب ہے
اس کے ساتھ بھی اس کا تعارض ہے. اگر ایک لڑکی حجاب میں رہتی ہوگی, سیگریگیشن اس کی جینڈر میں ہوگی, تو اس بات کی نوبت ہی نہیں آئے گی. ہاں میں اس میں اس بات کو ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو لڑکی کی رائے ہے اس کے اوپر جبر کرنے کی اسلام میں اجازت موجود نہیں ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ولی کی اجازت کی اس کو ضرورت نہیں ہے. اس کو ولی کی اجازت کی پھر یہاں پہ میں پھر آپ کے پاس ابھی پہلے آتا ہوں, پہلے یہاں سے حضرت, پھر کیا مجبوری میں لڑکی کا نکاح جائز ہوگا؟ ولی کہہ رہا کر لو, لڑکی کہہ رہی ہے میں نہیں کرنا چاہتی, اب اس کے بغیر کوئی ولی نہیں ہے, اب نکاح کی حیثیت کیا بنے گی؟ میں نے پہلے عرض کیا ہمارا موقف تو یہ ہے کہ اگر عاقلہ بالغہ ہے تو ولی کو اس کی مرضی پوچھ کے نکاح کرنا چاہیے. تو سر اگر پھر اپنی ولی مرضی سے irrelevant کرے ہو گا, گیا نا بالکل. اپنی مرضی اپنی مرضی سے کرے اگر گا, اس نے مرضی لڑکی کی ماننی ہے تو ولی ہو یا نہ ہو, اس سے کس فرق طرح کیا یہ کس پڑتا ہے؟ طرح کی آپ بات کہہ رہے ہیں, اب یہ وہ دونوں باتوں میں زبردستی فرق ہے. پھر تو وہ زبردستی کر رہا ہے, زبردستی کہا ہے تو اس کی بجاد ہی نہیں کر رہا رہی. ہے, ولی بھی لڑکی کی مرضی کے خلاف کر رہا ہے, لڑکی جواب دے دیتی ہے, اسے اجازت ہے کہ وہ نکاح چھوڑ دے. اس کا مطلب کہ زبردستی سے نکاح اگر لڑکی کی اپنی مرضی شامل نہیں ہے تو نکاح کسی صورت میں ولی یا بغیر ولی کے نہیں ہو سکتا. یہ تو بات کلیئر ہے. ٹھیک ہوگی بات. لیکن کیا یہاں میں وہی عرض کرنا چاہتا ہوں, یہاں تھوڑا سا فقہی حوالے سے ضرور اختلاف ہے کہ عاقلہ بالغہ لڑکی جو ہے وہ ولی کے بغیر اگر نکاح کر لیتی ہے تو فقہ جعفریہ اس کو جائز قرار دیتی ہے, لیکن ولی کی اجازت کو مستحب سنت قرار دیا گیا, اس کو معاشرتی طور پر لیا گیا, لیکن اس کو بطور شرط نہیں لیا گیا کہ اگر وہ اجازت نہیں دیتا اور وہ رشتہ کر لیتے ہیں تو وہ نکاح نہیں ہوگا. نکاح بھی جائز ہے اور وہ میاں بیوی بھی ہیں. اس نے ایک ترک اولا ضرور کیا ہے کہ اچھے کام کو ضرور چھوڑا ہے, لیکن وہ شرط نہیں تھی. شرط کا تو وہاں ہوتی ہے نا کہ شرط فوت ہونے سے مشروط بھی فوت ہو جائے, یعنی اس کی صورت تو یہ اگر ولی کی اجازت کو شرط قرار دیا جائے تو پھر تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا. لیکن یہاں تمام فقہا جی مثلا ان کے مسلک میں نہیں ہو سکتا, باقی کہتے ہیں نکاح ہو سکتا ہے. نکاح ہو سکتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلکوں کے اندر بھی یہاں ہے نکاح کی قید الگ 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 ہے. ولی کے مسئلے میں اختلاف ہے, ولی کے اختلاف مسئلے ہے. اوکے, یہ فرمائیے کہ اگر ایک ولی, یہ ہائپوتھیٹیکل کوسچن جو ہے یہ فیس بک پہ, اگر ایک ولی جو ہے وہ اپنا ریونج بدلہ لینے کے لیے ایک بچی کا نکاح کسی سے کروا رہا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ بعد میں یہ طلاق ہوگی اور یہ میرا جو ہے یہ ریونج پورا ہوگا. ایک سیکنڈ, کیا طلاق کی نیت دل میں رکھ کے نکاح جائز ہوگا؟ غلط ہے یہ تو نکاح, یہ تو انڈرسٹوڈ نکاح ہوگا غلط ہے ہی غلط. ولی کی جو شرط جو ولی کے دماغ میں موجود ہے اس کے لحاظ سے غلط ہے. اب دیکھنا پڑے گا لڑکے لڑکی کی انٹینشن کیا ہے. یہ نہیں ہوگا. ہاں ایک منٹ ٹھہریں, لڑکی کی انٹینشن تو ہے کہ میں اس کے اندر نکاح جائز طریقے سے کر رہی ہوں, لڑکی جو ہے وہ تو نکاح کے اندر جا رہی ہے, اور لڑکے کی انٹینشن بھی یہی ہے کہ میں نکاح کرنے جا رہا ہوں, اس کی بھی یہی ہوگی. ولی کا اگر کوئی فطور ہے تو اس کو ولی, لڑکے کے دماغ میں بھی یہ بات ہو سکتی ہے کہ میں طلاق دے دوں گا, تو پھر تو غلط ہے نکاح, لیکن لڑکی کی طرف سے نہیں. نہیں پھر جائز ہی نہیں, اس کو اصل تو ارادہ نکاح ہے ہی نہیں ہے, تو ایک تذلیل کرنا مقصود ہے نا. تو شرعی طور پر یہ چیز نہیں, اگر یہ چیز واضح ہو جاتی ہے اور سامنے آ جاتی ہے تو پھر تو جائز نہیں ہے. لیکن اگر پوشیدہ رہتی ہے, کسی کی نیت اندر گھس کے دیکھنا, وہ تو کوئی مطلب شریعت اس کی اجازت نہیں. جی حاجی اشفاق صاحب السلام علیکم. السلام علیکم حاجی صاحب. وعلیکم السلام. حاجی اشفاق احمد بات کر رہا ہوں. جناب علی حکم فرمائیے. جی میرے بیٹے کا نکاح بھائی کی بیٹی سے ہوا, جس کی میری بیٹی کی اس کی عمر 12 سال ہے. اچھا. میرا بھائی فوت ہو چکا ہے اور میری بیوی نے مجھے بتایا ہے کہ لڑکی بالغ ہو چکی ہے. اچھا. تو اب لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اتنی کم عمر میں نابالغ لڑکی سے شادی کی کیوں کی, اب اس کا نکاح ہو گیا. اچھا, صورتحال یہ ہے کہ غمگیر بات ہے حضرت, بچی جو ہے وہ چھوٹی ہے اور بیوی کہہ رہی ہے کہ بالغ ہے, 12 سال کی بچی ہے, نکاح ہو گیا ہے. اب صورتحال معاشرتی طور پہ یہ ہے کہ اگر یہ شادی کرتے ہیں تو پولیس ان کو پکڑ کے لے جائے گی. اب نکاح, چاہے نکاح ہو گیا ہو, اب وہ معاملہ جو ہے وہ کیسے حل کیا جائے گا؟ لڑکی بالغ ہے, 12 سال کی ہے, اس کے بالغ نابالغ ہونے کی گواہی تو والدہ نے دے دی, عورت ہی دے گی نا, وہ دے رہی ہے گواہی, اگر دے رہی ہے تو شرع نکاح جائز ہے, اس کا نکاح جائز ہے, بالغہ کا نکاح جائز ہے. نہیں, نابالغہ کا بھی جائز ہوگا, اس لیے کہ نابالغہ کا بھی جب اس کا ولی جو ہے وہ نکاح کر کے دے تو نابالغہ کا نکاح بھی جائز ہے, لیکن ازدواجی حقوق جو ہیں وہ بالغ ہونے کے بعد پورے کیے جائیں گے. لیکن نابالغ بچی اور نابالغ بچے کا ولی دادا باپ جو ہے وہ اگر اجازت دے کے نکاح جو ہے کر دیتا ہے, چچا ہے تو یہ تو دونوں کا اپنے بیٹے کا بھی ولی, یہ چیز نکاح ہو جائے گا. اگر بچی 12 سال کی ہے اور گواہی اس کی ماں کی ہے, چچی کی ہے, باقی سن بلوغ کے حوالے سے بھی تھوڑا سا, کیونکہ ہمارا قانون جو ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے. شرعی طور پر جو حدود قیود بیان کی گئی ہیں بلوغ کی, عورت کے لیے 9 سال کی عمر یا کچھ اور علائم ہیں, لیکن کچھ چیزیں معاشرے کے ساتھ اور ماحول کے ساتھ بھی تعلق رکھتی ہیں, لیکن شرعی طور پر اس کی عمر کم بیان کی گئی ہے. لیکن قانون میں 15
17 साल या कितना 18 साल उम्र रखी गई है, जबकि 18 साल उसकी मुतय्यन नहीं है, लड़का 15 साल में बालिग हो जाता है। तो इन हुदूद कुयूद जो हमारे कवानीन है वो रुकावटें ज़रूर हैं, लेकिन अगर बच्ची एक दिन की भी है, पैदा हुई है और उसका वली जो उसका निकाह कर दे तो निकाह जायज़ है, जब वो बालिग होगी तो तब वो मामला इस्तेज़वाज का हिस्सा। हज़रत ये फरमाइए कि अगर लोग मौजूद नहीं हैं आपस में जिनका निकाह हो रहा है, तो निकाह की फिर शर्त क्या होगी? वलियों का बैठना या उन लोगों का जिनका निकाह हो रहा है उनकी राय उनके किसी भी तरीके से लेना, अगर गैर मौजूदगी है? जिनका निकाह हो रहा है वो मौजूद नहीं है, वो नहीं है, तो वो अपना वकील मुकर्रर कर देंगे ना किसी को, फिर निकाह हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि लड़की बैठी है पाकिस्तान में, लड़का बैठा है यूरोप में, अब दोनों मौजूद नहीं है, यहाँ लाहौर में निकाह हो रहा है, तो उसमें सूरत हाल वही, अगर टेलीफोन या आज के जो वसाइल हैं इसमें आपको यकीन हो जाता है, गवाह गवाही दे रहे हैं कि हाँ ये फलां ज़ैद है और ये उसकी बीवी फलां है, इनके दरमियान रिश्ता इज़्दिवाज है, तो उसी का तलाक पढ़ दिया जाएगा। अगर वो नजाशी ने हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह वाक़ई में अगर यही चीज़ रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ किया था, अगर वाक़ई में यही चीज़ तो फिर ठीक है, लेकिन वाक़ई के बरअक्स तो निकाह ही नहीं। सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह हज़रत रसूलुल्लाह के साथ नजाशी शाह हबशा ने किया था, और हबशा को पता दूर था असल मुकाम। अच्छा, निकाह की बुनियादी शर्त जो है, दो टोक इस पे, बुनियादी शर्त क्या एक्सेप्टेंस एंड ऑफर, हिजाब और कबूल जिसको हम कहते हैं, वो है? बिल्कुल, निकाह हो गया। बिल्कुल। अगर गवाह मुयस्सर नहीं है तो क्या निकाह कायम रहेगा? गवाह जरूरी है, गवाह भी लाजिम है। तो हजरत फिर हिजाब और कबूल भी और गवाह भी, अभी शर्तें हजरत ने बयान की थी पहले कुछ जी, लेकिन ये दो चीजें तो हर फिका में लाजिम है, हिजाब और कबूल और दो गवाह शरीक। इसका मतलब तन्हाई में खिलवत में बैठ के कहना कि मैंने तुम्हें बीवी माना और वो कहे तुम्हें मैंने शौहर माना, निकाह हम 3 महीने बाद कर लेंगे, ये हिजाब और कबूल नहीं होगा। नहीं, ये कौन सा नहीं, जब वो निकाह करेंगे तो उस वक्त मियां बीवी तसव्वुर होंगे, उतनी देर तक तो वो निकाह क्या करेंगे? खुतबा निकाह है क्या? नहीं, दो गवाह होंगे साथ, फिर उनकी मौजूदगी में ऐलान करेंगे कि हम मियां बीवी हैं, तो ठीक है। उसके बगैर से आ जाऊं ताकि आप आराम से बात करते हैं। खबर छोटा सा वक्फा लीजिए और इंशाअल्लाह ताला इस मौजू पे अगर आपका कोई सवाल है तो मैं कॉल भी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, गौर फरमाइए कि अल्लाह ताला ने जो दिलों के ऊपर राज है वो किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, और जो नीयत है इसके ऊपर अमाल का दारो मदार है। लेकिन निकाह, अभी तक जो मुझे बात समझ आई है वो ऐसी चीज़ है जिस पे सिर्फ नीयत की बात नहीं है, इस नीयत को आपने डिक्लेयर भी करना है, और उसके लिए डिक्लेरेशन में कम अज़ कम 2 लोग मौजूद होने हैं। हज़रत डॉक्टर साहब, अगर 2 लोग मौजूद नहीं हैं किसी भी वजह से, तो क्या निकाह कायम हो सकता है? पहले ये बात हो चुकी है कि मसालिक में जहाँ इख्तलाफ है, फ़िक़्ह जाफ़रिया के हवाले से निकाह के वक्त गवाहों की मौजूदगी शर्त नहीं है, शर्त नहीं है। और उसका पहलू वही है कि अगर खुदा न खास्ता एक औरत और मर्द, मुसलमान मर्द औरत एक ऐसे जगह पर पहुंच चुके हैं कि वहाँ उन्हें कोई गवाह मुयस्सर नहीं और हराम में मुब्तला हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये गुनाह करे और उस चीज़ की तरफ ना है। लेकिन गवाहों की मौजूदगी को यानी सुन्नत करार दिया गया, शाये करार। लेकिन तलाक में जो मामला आता है उसमें फ़िक़्ह जाफ़रिया में गवाहों को शर्त करार दिया गया है। इसका मतलब 2 आदिल गवाह मौजूद होंगे, बाकी शराइत होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि मैं हाइपोथेटिकल एक बात कह रहा हूँ। हाइपोथेटिकल बात ये कि अगर एक आदमी और एक औरत ऐसी जगह पर है जहाँ कोई गवाह मुयस्सर ही नहीं है, तो वो निकाह कर सकते हैं, लेकिन जो ही गवाह मुयस्सर हों वो अपनी डिक्लेरेशन कर दें। हज़रत, आप इस बात को कबूल करेंगे? नहीं, मैं तो नहीं कर रहा इसको कबूल। उसके अगर 2 गवाहों की शर्त जो है वो तो नहीं करें लोगों के लिए, किस तरह करें? इसका मतलब जहाँ मर्जी उठ के कहीं शादी नहीं, किसी उठ के नहीं करें। अगर मुयस्सर ही नहीं है गवाह, तो मर्द और औरत क्या करें? कौन से मुआशरे मुयस्सर नहीं है? कौन से देखिए, इम्कान का दायरा बहुत वसी है। इम्कान का दायरा बहुत वसी है। इम्कान का दायरा, मैं तो आप देखिए कौन से मसला, देखिए काजी के सामने एक मामला जाता है और 2 मर्द और औरत आपस में कहते हैं मियां बीवी हैं, तो उनके उस इकरार को, एतराफ को माना जाएगा जी। तो बुराई किसे कहा जाएगा? जी, बुराई किसे कहा जाएगा? देखो, वो सामने इकरार कर, ऐलान कर रहे हैं, उस ऐलान के मुताबिक हुकूक तकाज़े पूरे किए जाएंगे। बुराई फिर क्या होगी? जी, बुराई मियां बीवी का इनकार तो नहीं कर रहे ना,
یہی میں بات آنا چاہ رہا ہوں، پھر برائی کسے کہا جائے گا؟ جی برائی یہ ہے کہ جو اس میں وہ شرائط باقی کا خیال نہ رکھا کون سے آپ نے اگر گواہی نہیں مانا پھر برائی کس طرح ہوگی؟ برائی نے کہا فرق جب اس گواہ کا اعلان وہ چیزیں باقی موجود ہیں، اعلان کس طرح؟ لیکن آپ گواہ کیا کیا ہی اس اضطراری کیفیت کو کہاں لے کے جائیں گے؟ نہیں، آپ نے پہلے کہ اعلان کا تو آپ نے ذکر نہیں کیا. میں کہہ رہا ہوں اعلان کر مستحب قرار دیا گیا، اس کو موقت قرار دیا گیا، دعوت دی جائے، لوگوں کو بلایا جائے، ولیمہ اس لیے کہا گیا، یہ ساری شرائط موجود، لیکن ایک پہلو استرار کا موجود ہے کہ وہ حرام میں مبتلا اگر وہ ولیمہ کر سکتا تو گواہ کیوں نہیں اکٹھے کر سکتا؟ نہیں کر سکتا نا، امکان کے دائرے تو موجود ہے نا. ایک سچویشن ایسی ہے، فقہ جو ہے، جو پرنسپل ہے، جو اصول ہے، وہ کیسے لینا ہوگا کہ ایک شخص جو ہے فرض یار آپ ایک لڑکا لڑکی کے درمیان برائی اور نکاح کے جو فاصلہ ہے نا وہ گواہ ہیں. اگر نہیں آپ کہتے گواہ ہیں تو اگر آپ اس کو کسی بندے کو کہیں وہ کہے گا میری بیوی ہے، کس طرح آپ کو کہیں گے یہ برائی نہیں ہو رہی؟ یار یہ اتنی تنگ دستی جو ہم کر دیں گے مثال کے طور پہ، دیکھو وہ حق مہر بھی ادا کر رہا ہے، مجاب قبول بھی کر رہا ہے، باقی شرائط بھی پوری کر رہی ہیں. یہ دو گواہ جو ہیں فقہ حنفی میں بھی، ان کے بغیر نکاح نہیں ہے، زنا ہے. جس لڑکی لڑکے کا مرجی چاہے وہ کہہ دے ہم تو نہیں، ہم جی چاہے کی بات نہیں کر رہے ہیں قاری صاحب، کس طرح ایک شخص ہے وہ خدا رسول کو اس کے احکام کو سامنے رکھ کے اس پہ عمل کر رہا ہے، اس کا اعلان اعتراف کر رہا ہے. پہاڑ کے اوپر ہیں، کہتے ہیں جب پہاڑ سے نیچے اتریں گے گواہ ملیں گے ہم اعلان کر دیں گے، لیکن پہاڑ کیا کرنے گئے تھے ویسے؟ نہیں یہ پہاڑ کے اوپر ہیں وہ کہیں ہم میاں بیوی ہیں، نیچے ہیں کہ ہم میاں بیوی نہیں ہیں، کوئی ان کے لیے پابندی تو نہیں ہے نا. یہ گواہ تو اسی لیے تھے کہ یہ بندھن میں بندھ جائیں، یہ پابند ہو جائیں. مطلب جس بھی کپل نے سیف الملوک جانا ہے وہ نکاح کر کے جائے، واپس آ کے نکاح نہ کرے. 10 منٹ کے لیے میاں کیوں جی سیف الملوک میں جا رہا ہے؟ یہاں پہ آپ کو کیا یہ نہیں لگتا کہ یہاں پہ فقہ کے اندر ایک اصول کی سختی اتنی کر دی ہے کہ ایک جو لبرٹی لے سکتا ہے انسان، مجھے حرام سے بچنے کے مجھے قطب صاحب علامہ صاحب پوچھنے دیجئے، آپ نکاح پڑھتے ہیں گواہوں کی موجودگی میں، 10 منٹ کے بعد لڑکا طلاق دے دیتا ہے، کیا آپ اس کو روک لیں گے؟ نہیں، اس پہ تو کوئی پابندی نہیں روک سکتے آپ. یہ آپ کیا دلیل دے رہے ہیں کہ جناب اوپر جائیں نکاح ہو جائے، نیچے آ کے ہم طلاق دے دیتے ہیں؟ لیکن ان کو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے. پتا تو ہے لوگوں کو پتا ہے، نکاح فرمایا کہ نکاح کا اعلان دیکھو جن کو جو موجود ہے ان کو پتا ہے. دیکھیے بات یہ کہ بسا وقت انسان جو ہے اس کا معاملہ خدا اور رسول کے درمیان، خدا کے درمیان ہوتا ہے. جب معاملات یہ آ جاتے ہیں اور وہ واقعی شرائط کو پورا کر رہے ہیں، کون سی شرائط؟ ایجاب و قبول بھی ہے، حق مہر بھی ہے، وہ بالغ عاقل بھی ہیں، یہ شرائط ہے نا، یہ شرائط ہے نا، وہ پوری کر رہے ہیں. یہ شرائط ہیں، لیکن جب تک گواہ ہمارے ہاں ٹھیک ہے، آپ کا نقطہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس میں طلاق کے معاملے اس کے برعکس کیوں لاتے ہیں؟ طلاق میں گواہ لے کے آئے، طلاق میں الگ ہوا میں طلاق دی، طلاق ہوگی، خواب میں طلاق ہوگی، ایس ایم ایس میں طلاق ہوگی، ای میل میں طلاق ہوگی. کمال ہوگی سر، اتنی آسان بات ہے نا طلاق کا معاملہ، کمال ہو گئی ہے. ایک کالر لے لوں پھر اس سے بات کرتا ہوں. جی السلام علیکم عمران صاحب. السلام علیکم جی. میں جناب علی بلال صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ میری پہلی شادی ہوئی تھی، اس کا ولیمہ میں نے بڑے دھوم دھام سے کیا ہے ماشاءاللہ. اب میں نے دوسری شادی کی ہے، کیا اس کا ولیمہ مجھے کرنا پڑے گا؟ کرنا پڑے گا ولیمہ، کیوں نہیں کرنا یار ولیمہ. حضرت جب شادی دوسری کی ہے تو ولیمہ بھی تو کریں گے. ولیمہ سنت ہے، جتنی شادیاں بھی ولیمہ آپ جو ہے کریں گے یہ اتنے ڈکلیریشن بھی تو ہے نا، یہ اعلان بھی ہے، یہ اعلان بھی ہے. بالکل بالکل بھائی صاحب، ولیمہ کرنا ہے اور ہمیں بلانا بھی ہے. یہ دوسری شادی اور تیسری شادی والے لوگ اکثر جو ہے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ ولیمے کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتے. نہیں، ہمارے ہیں چونکہ لوگ اسے قبول نہیں کرتے، اس لیے لوگ چھپ کے کرتے ہیں، چھپ کے کرتے ہیں کہ لوگ اسے قبول نہیں کریں گے، لوگ بھی کہیں گے دوسری ہے، رشتہ دار بھی کہیں گے دوسری ہے. اچھا، جس طرح آپ کو پہلا میرا آرگومنٹ جو ہے وہ مثال کے طور پہ قبول نہیں ہے نا، کہ ایک اکیلے یا تنہائی یا آئلینڈ کی مثال دیتا ہوں، یہ وہ بھی نہیں میری بات مانتے. اب ایک آدمی جو ہے وہ بہرا ہے، اندھا ہے، لکھنا نہیں جانتا، نکاح کیسے کریں گے یا نہیں کریں گے؟ نہیں، اندھا ہے، نابینا ہے، اس کو بھی گواہ دو بیٹھ کے اس سے ہاں ایجاب و قبول کیسے کروائیں کہے گا؟ ہاں تو کر دے گا. آپ اسے پوچھیں جا کے بھی قبول ہے، وہ کہے گا نہیں، اشارہ تو کر سکتا ہے کہ نہیں. یہاں پہ آپ اتنی آسانی دے رہے ہیں اس آدمی کو جو اندھا بھی ہے، بہرا ہے، اور جس کی آنکھیں ہیں، جس کے کان ہیں، جس کا دماغ ہے، جو بالغ ہے، جو عاقل ہے، وہ اگر کہہ رہا ہے کہ یہ میری میاں بیوی ہیں، میں اس کو مہر یہ دے رہا ہوں اور جو ہی 2 گواہ ملیں گے میں اس کا اعلان کر دوں گا، اس کے لیے آپ پابندی لگا رہے ہیں. آنکھوں سے معذور ہے یا زبان سے یا سن نہیں رہا، وہ جب آپ اس کو سمجھائیں گے کہ تیری شادی کر رہے ہیں تو اشارہ کر دے گا، سارے لا دے گا، تو اس کی وہ فوراً سے پہلے سمجھا جائے گا. اچھا یہ بتائیے کہ ایک آدمی آج کل یہ بڑا شکر رواج ادا کرے گا میری شادی ہو رہی ہے، آپ اس کی شادی کروا رہے ہیں. اچھا یہ جو نکاح نامہ ہے ہمارے پاس، اس کے اندر ایک آپشن دی گئی ہے، عورت کے پاس خلا کا
شرعن اس کے پاس حق ہے، لیکن اس کو طلاق کا حق دے دیا جاتا ہے کہ اگر تم طلاق لینا چاہو تو لے لو، کیا یہ جو حق دیا گیا ہے اس کو یہ شرعن قبول ہے آپ کو؟ یہ جائز ہے، اس لیے کہ طلاق کا حق اللہ نے مرد کو دیا ہے. مرد اگر اپنا حق دے دیتا ہے اس کو تو اس کو اختیار ہے. وکالت تفویض کر رہا ہے اپنا حق، اپنی وکالت اس کو دے رہا ہے، لیکن یہ ضرور ہونا چاہیے کہ وکالت ناقابل تنسیخ ہونی چاہیے. یعنی یہ جو وکالت دی ہے، ایک وقت یہ وکالت واپس لینا چاہتا ہے تو اختیار تو ہے نا، لیکن یہ ہے کہ اس میں اگر وہ لکھنا ہے تو اچھی بات ہے. آج کی سوسائٹی معاشرہ جو ہاں بہت سی باتوں کو کو عورت روکنے کے لیے کو کہے گی 3 دفعہ طلاق 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 تو ہوگی نہیں، وہ عورت نہیں کہے گی، اس کی وکالت میں آئے گی. بات وہی ہے کہ وہ وکیل ہے اپنے اس کیس کے لیے اپنے شوہر کی طرف سے، یعنی جو کام شوہر نے کرنا تھا اس نے اپنی بیوی کو وکالت اختیار دے دی ہے، اپنے اس اختیار کو شوہر کی وکالت میں وہ استعمال کر سکتے ہیں. حضرت یہ جو آج کل شادیاں ہو رہی ہیں نیشنلٹی لینے کے لیے، اس کو آپ جائز سمجھتے ہیں؟ بہتر ہے تو نیشنلٹی بھی مل جائے، شادی بھی ہو جائے، ایک تیر میں دو شکار. جو بتانا چاہتے ہیں بات وہی ہے، ایک دھوکہ دہی ہے. نہیں، نیشنلٹی لینے کے شادی کرنا، پیپر میرج تو حرام ہے. نہیں پیپر میرج اگر آپ پیپر میرج کی بات کر رہے ہیں، پیپر میرج حرام ہے. ہاں وہ تو حرام ہے، وہ دھوکہ ہے نا، دھوکہ ہے. اچھا میں اگر یہ نیت رکھ کے نکاح کروں کہ اس کو طلاق دے دوں گا تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر میں پیپر میرج نہیں کرتا اور میں برطانیہ کی نیشنلٹی کو نیت میں رکھ کے ایک برطانوی عورت سے نکاح کرتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ یہ نکاح جو ہے یہ نیشنلٹی کے لیے، اس کو آپ جائز کہہ رہے ہیں؟ بہت دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگوں نے شاید صرف اس لیے کیا تھا کہ نیشنلٹی مل جائے، لیکن ان کا ایسا نبھاؤ ہوا ہے. سر مثال نہیں، اصول کیا ہے؟ اصول کیا بنے گا یہ؟ ہاں اگر وہ شادی کرتا ہے اس کے ساتھ اس کی بدنیتی ہے تو اس کو اس بدنیتی کا گناہ ملے گا، لیکن نکاح ہوگا. اچھا اب ایک بڑا ہی اہم مسئلہ جو ہے نا، یہ ہمارے جو برطانیہ میں دیکھنے والے لوگ ہیں، برطانیہ میں حکومت جو ہے جب خامند اور بیوی الگ ہو جائے اس کو بھی گھر دیتے ہیں، اس کو بھی پیسے دیتے ہیں، شوہر کو بھی گھر دیتے ہیں، شوہر کو بھی پیسے دیتے ہیں. ہمارے ہاں وہاں پہ بہت سے ہمارے جہلم کے اور میرپور کے رہنے والے میاں بیوی جو ہیں اپنی غربت کے ہاتھوں یا کسی بھی وجہ سے تنگ آ کے انہوں نے کاغذ پہ لکھ کے دے دیا کہ جناب ہم الگ الگ ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن وہ بچے بھی پیدا کر رہے ہوتے ہیں اور ایک شادی شدہ زندگی بھی گزار رہے ہیں، لیکن الگ الگ شہروں میں. آپ اس کو کیا کہیے گا؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان انہیں اپنا کردار ایسا رکھنا چاہیے کہ لوگ انگلی نہ اٹھائیں کہ یہ مسلمان ہے. سر اصول کیا ہے؟ نکاح ہے کہ طلاق ہو گئی ہے؟ جب مجھے پھر ذرا میں سمجھا نہیں آپ کا مسئلہ. میاں بیوی کہتے ہیں کہ ہماری طلاق ہو چکی ہے. یہ اگر ایسا طلاق واقع نہیں ہوئی، صرف حکومت کو دھوکہ دینے کے لیے، صورت لینے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، تو بات یہ طلاق تو نہیں ہوئی ہے، تو وہ میاں بیوی. اس کا مطلب جھوٹ، لیکن فعل حرام کر رہے ہیں جھوٹ کے حوالے سے، دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، فعل حرام کر رہے ہیں. اس رزق کے حوالے سے یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ جو جھوٹ بول کے وہ لے رہے ہیں وہ ان کے حلال ہے یا حرام ہے. صرف ایک جملہ، وقت بالکل ختم ہو گیا. آپ کے خیال میں مختلف مسالک کے اندر، مثلا شیعہ اور سنی کے اندر، وہابی کے اندر، کیا نکاح لڑکے اور لڑکی، بڑے مسائل آتے ہیں کہ جناب وہ شیعہ ہے وہ سنی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں، اور بڑے بڑے علماء کی میں مثال دے سکتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ یہ نکاح حرام ہے. حضور یہ نکاح حرام ہے کہ حلال ہے؟ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ ایک بندے کی اگر عقیدے کا وہاں پہ کنفلکٹ پیدا ہونے کے چانس ہوں اور جس کا زندگی ابتر اور نہیں کرنا چاہیے وہاں باہر. حلال ہے کہ حرام ہے؟ یار حلال حرام کا تو میں نے یہ پالے وہی بات آپ نے شروع کر دی قاضی اور مفتی والی ہو گئی. سر ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ مسلمان مرد اور مسلمان عورت کے درمیان نکاح ہو سکتا ہے، شیعہ مسلمان ہے، سنی مسلمان. دوستوں کی بڑی خوبصورت جس بات کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں اس سے نکاح جائز ہے. اگر آپ کسی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے پھر اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. انتہائی شکریہ، انتہائی ممنون، انتہائی شکریہ. خواتین حضرات میں پھر ادب سے بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اختلافات ہیں نا، خدا کی قسم میں بالکل دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں، اتنی اختلافاتی گفتگو صرف اس معاشرے کا جو مقام ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کو ہی اتنا ظرف دیا ہے جن سے ساری باتیں کی بھی جا سکتی ہیں اور بعد میں ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اور ان کا اجر دے ان کو کہ ہمارے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اختلافی نوٹ بھی لیتے ہیں، رہنمائی بھی کرتے ہیں اور پھر شفقت بھی کرتے ہیں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو بہت آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.